अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अरसलान अहमद अरसल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर प्रोग्राम घर याद रहे के साथ खुश आमदीद। नाज़रीन, ये एक नया सिलसिला है जो आप अरसलान अहमद अरसल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर हफ्ते में 2 मरतबा बुध की रात और हफ्ते की रात 8 बजे देख सकेंगे। तो आज घर याद रहे के पहले प्रोग्राम में हम प्रोग्राम कर रहे हैं हफीज़ ताइब साहब के हवाले से, जिसमें उनकी यादों का सिलसिला होगा, उनके फ़न पर बात होगी, उनकी शायरी पर बात होगी और बतौर इंसान वो कैसे थे इस पर बात होगी। और इन सब बातों को करने के लिए आज जिस शख्सियत को हमने दावत दी है वो हफीज़ ताइब साहब के छोटे भाई हैं जनाब अब्दुल मजीद मिन्हास, जिन्होंने हफीज़ ताइब साहब के जाने के बाद उनकी यादों को ज़िंदा किया हुआ है। उनके हवाले से प्रोग्राम करते हैं, तकारीब मुनक्किद करवाते हैं और सेमिनार्स होते हैं और बहुत कुछ होता है। उनकी शायरी बहुत शौक़ से पढ़ते हैं, उनके वाक़यात और उनके घर में कैसे माहौल थे बहुत सालों से करते चले आ रहे हैं, लेकिन उनकी ज़बान से हम अपने नाज़रीन तक पहुँचाएँगे तो आप लोग उन बातों को और उन यादों को सुनकर बहुत खुश होंगे। तो आइए हम आज घर याद रहे के पहले प्रोग्राम में अपने पहले मेहमान जनाब अब्दुल मजीद मिन्हास से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से हैं आप? जी हाँ, आपको अल्लाह अस्सलाम करीम का बड़ा करम है, अल्लाह करीम की बड़ी मेहरबानियाँ हैं, अल्लाह करीम के बहुत बड़े एहसानात हैं। आपको अरसलान अहमद अरसल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। जी और घर याद रहे का पहला प्रोग्राम हम हफीज़ ताइब साहब के ज़िक्र से कर रहे हैं, क्योंकि वो नात के हवाले से भी और बतौर इंसान हमने उनको इस दौर में बहुत बड़ा आदमी पाया है, बहुत बड़ा शख्स पाया है। हमारा दिल चाहा कि हम इस प्रोग्राम का आगाज़ हफीज़ ताइब साहब के ज़िक्र से करें। आप थोड़ा सा उनकी बचपन से बताएं कि वो घर में कैसे थे, वो इब्तदा में बचपन में कैसे थे, घर के माहौल में वो कैसे थे, और फिर आपके वालिद गिरामी हाजी चिरागुद्दीन मिन्हास रहमतुल्लाह अलैह, वो ख़ुद बहुत जय्यद आलिम दीन थे, मस्जिद के ख़तीब थे, इमाम थे। तो क्या सारा माहौल था घर का और उसमें ताइब साहब का क्या यानी वो सिलसिला था सारा? ताइब साहब बचपन ही से नातें पढ़ा करते थे। अच्छा। तो जब मस्जिद में अब्बा जी खुतबे के लिए जाते तो उनसे पहले ताइब साहब कोई ना कोई किसी और शायर की नात सुनाते थे। अच्छा। तो एक दिन ऐसा हुआ कि अब्बा जी ने ये कहा कि मेरा दर्स कुछ लंबा है तो तुम नात ना पढ़ो। अच्छा। ताइब साहब बैठ गए। जब घर आए तो उनका चेहरा ज़रा उतरा हुआ था। अच्छा। तो अम्मी ने पूछा, हफीज़ क्या बात है, अच्छा। आपने आज नात नहीं पढ़ी? अच्छा। कहना नहीं पढ़ी। इतनी देर में अब्बा जी भी आ गए। अच्छा। तो अब्बा जी से मेरी वालदा मोहतरमा ने पूछा कि आज हफीज़ से आपने नात नहीं सुनी? हाँ। उन्होंने कहा नहीं, आज मेरा खुतबा ज़रा लंबा था, इसलिए मैंने अपना खुतबा मुकम्मल करना था, मैंने इसलिए कहा कि आज हफीज़ नात नहीं पढ़ो। तो अब्बा जी कहते हैं कि इसने आके शिकायत लगा भी दी है आपसे? अच्छा। तो उन्होंने कहा नहीं, इसने शिकायत नहीं की, जब वो नात पढ़ के नहीं आता तो उसका चेहरा ज़रा उतरा हुआ होता है। सुभान अल्लाह। यानी बचपन से ही जी बिल्कुल या आगाज़ से ही उनको नात से शगफ था। और वो तो ये कब उन्होंने अपनी शायरी कैसे शुरू की और इस तरफ उनका मिलान कैसे हुआ? मैट्रिक उन्होंने जब मिडिल किया ना तो हमारे स्कूल में मिडिल से आगे क्लासेस नहीं थी। अच्छा। फिर वो गुजरात इन्हें ले गए, ज़िम्मेदारा स्कूल गुजरात में दाखिल करा दिया जी। और इंजीनियरिंग लेके दी कि तुमने इंजीनियर बनना है, मैंने तुम्हें इंजीनियर बनाना है। अच्छा। तो ताइब साहब का दिल इंजीनियर में नहीं लगा, जी। तो वो 2 साल पढ़ने के बाद कामयाब नहीं हो सके, जी। क्योंकि ज़्यादा उनका ताल्लुक़ था वहाँ से मौलाना ज़फ़र अली ख़ान से रहमतुल्लाह अलैह की कब्र पे जाना, वहाँ बैठे रहना अच्छा। और वहाँ से बाद गुजरात आ जाना, और फिर दिल वहीं लगा रहता था कि मैं मौलाना ज़फ़र अली साहब की कब्र पे जाऊँ। अच्छा। जी। उन्होंने अपने एक नात के मतले में कहा कि खुश हूँ कि मेरी खाक ही अहमद नगर की है। यानी आपका ताल्लुक अहमद नगर से था, जिसको उन्होंने इस शेर में बयान और किया। पूरा शेर ऐसे है कि खुश हूँ कि मेरी खाक भी अहमद नगर से है, मुझ पे नज़र अज़ल से शहे बैरोबर की है। सुभान अल्लाह। तो उनके जो बिल्कुल इब्तदाई दोस्तों में से जो ख़ास दोस्त हुए हैं, मेरा ख्याल उनमें सबसे नुमाया नाम बशीर मुंज़र का है। वो भी खुद भी बहुत अच्छे शायर जी, थे बहुत शायद। और ताइब साहब के साथ उनकी कोई दोस्ती थी और क्लास फेलो थे। तो ताइब साहब ने एक आर्ट प्रेस शुरू किया
تو یہ کس دور کی بات ہے جب انہوں نے یہ تو بہت پٹرو کے دور کی بات سمجھے. اچھا پٹرو کس دور میں تھا؟ یہ 70s میں. ہاں اس میں انہوں نے ایک پرنٹنگ مشین, جی ٹریڈر مشین اسے کہتے تھے, اچھا ٹریڈر مشین لگائی. تو میں بھی وہاں تھوڑا تھوڑا کام کرتا تھا, اچھا تو وہ زیادہ کام وہ کرتے تھے. اچھا تو وہاں سے انہوں نے اسٹارٹ کیا, اور انہوں نے ایک نعت اس دور میں لکھی. تو اس میں یہ ایک شعر تھا, اے تبسم کی خیرات ماحول کو, ہم کو درکار ہے روشنی یا نبی. واہ سبحان اللہ. ایک شیریں جھلک, ایک نوری ڈھلک, تلخ و تاریک ہے زندگی یا نبی. سبحان اللہ. اس میں خاص طور پہ جو شعر تھا, دشمن جاں ہوا میرا اپنا لہو, میرے اندر عدو میرے باہر عدو, ماجرائے تحیر ہے پرسیدنی, صورت حال ہے دیدنی یا نبی. روح ویران ہے آنکھ حیران ہے, ایک بحران تھا ایک بحران ہے. گلشنوں شہروں کریوں پہ ہے پرفشاں, ایک گمبھیر افسردگی یا نبی. سچ میرے دور میں جرم ہے عیب ہے, جھوٹ فن عظیم آج لا ریب ہے. ایک اعزاز ہے جہل و بیرا روی, ایک آزار ہے آگہی یا نبی. یہ جب شعر میں نے پڑھا تو میں نے کہا تساں تے اندر ہو جانا ہے, پٹر نے تو اندر کر دینا ہے شعر پڑھ کے. اچھا ہاں وہ کہندے نے یار کر دے, میں تے ہن میں اس قبر ہی اندر ہی ٹر جانا. ہاں یہ اردو استغاثے کی روایت میں اس استغاثے کو سب سے بڑا استغاثہ کہا جانے لگا ہے. یعنی مولانا حالی سے شروع اگر ہم کریں, زیادہ پیچھے نہ جائیں, خاص طور پہ اردو زبان میں جو استغاثے کی روایت ہے اس پہ بات کریں تو مولانا حالی سے پھر اقبال تک جو روایت آئی, اور اقبال نے جو حضور دہر میں آسودگی نہیں ملتی, تلاش جس کی ہے وہ زندگی نہیں ملتی, یہ کہا. پھر فارسی میں بہت کہا, لیکن ہم اردو زبان میں کہیں تو اس استغاثے کو اردو زبان کا سب سے بڑا استغاثہ کہا جاتا ہے کہ اس میں اتنا ملت کا شوق بیان کیا ہے انہوں نے, اور اتنی دردناک آواز ان کے دل سے نکلی ہے. یہ ہر دور کی آواز ہے, آج کی آواز ہے, آج سے 100 سال بعد بھی جو کیفیت ہوگی یہ اس دور میں بھی اس کو بہت اہمیت حاصل ہوگی. تو یہ بہت اچھا بیان کیا. تو اس کے بعد ہم تھوڑا سا یہ اس کو دیکھتے ہیں نا کہ انہوں نے آغاز غزل گوئی سے کیا, شاعری کا آغاز, لیکن پھر فوراً نعت لکھنی شروع کر دی, زیادہ دیر غزل نہیں لکھی. وہ خورشید رضوی صاحب کہتے ہیں نا کہ انہوں نے غزل سے اپنی جو صلاحیتیں ہیں ان کو تیز کیا, اور پھر وہ سارا جو انہوں نے اس سے مشق حاصل کی وہ نعت میں انہوں نے اپنے فن میں استعمال کیا سارا. تو آپ ان کی کچھ نعت, جیسے ابھی ایک نعت ہم نے سنی, کوئی اور نعت ان کی آپ سنائیں. میں عرض کرتا ہوں, روح میں کیف ثنا پاتا ہوں, سبحان اللہ. لطف شہ دو سرا پاتا ہوں, سبحان اللہ. ہادیے کون و مکان آتے ہیں, وجد میں ارض و سما پاتا ہوں. سبحان اللہ. والیے کشور جہاں آتے ہیں, سر تسلیم جھکا پاتا ہوں. مہر میں لفظ و بیاں آتے ہیں, در اسرار کھلا پاتا ہوں. سبحان اللہ. ہمدم خستہ دلاں آتے ہیں, خود کو ہر غم سے رہا پاتا ہوں. ان کے اکرام ہیں بے حد و حساب, دہر ممنون عطا پاتا ہوں. سبحان اللہ. مرض جسم ہو یا روح کا روگ, ذکر سے ان کے شفا پاتا ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. خوش عمل گو نہیں خوش بخت ہوں میں, ان کے دامن کی ہوا پاتا ہوں. سبحان اللہ. یاد سرکار دو عالم کے طفیل, تلخیوں میں بھی مزہ پاتا ہوں. اور تیرہ و تار گزرگاہوں میں ان کی ہمت سے ضیاء پاتا ہوں. ان کے احکام بجا لانے میں سارے عالم کا بھلا پاتا ہوں. سبحان اللہ. ہو کہ گم ان کی ولا میں تائب,
چشمہ آب بقا پاتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ طائب صاحب کی ایک نعت، حضوری کی نعت، حاضری کی نعت کہ بارگاہ پاک میں پہنچے ثنا کرتے ہوئے، مدعا پایا ہے عرض مدعا کرتے ہوئے۔ یہ اتنی بڑی نعت ہے، اتنی بڑی حاضری کی اس میں کیفیات بیان کی ہیں انہوں نے۔ اس حوالے سے کوئی ایک خاص بات بھی سننے میں آئی کہ کسی بزرگ کو یہ جو ان کا شعر ہے کہ رمز ہستی راز فطرت سر ذات و کائنات ہر خبر پائی تلاش مصطفیٰ کرتے ہوئے، تو ایک خواب کسی بزرگ کو آئی، اگر کوئی آپ اس کی یاد شیئر کرنا چاہیں۔ وہ ایسے ہے کہ ایک بندہ سعید اللہ صدیق صاحب کی دکان پہ آیا جی اور وہ کھڑا ہوا ان سے بات چیت کر رہا ہے، طائب صاحب کے بارے میں پوچھ رہا ہے کہ ان کی ملاقات کیسے ہو سکتی ہے، ان کے گھر کا کوئی ایڈریس بتائیں۔ جی تو اتنی دیر میں طائب صاحب سرور حسین کی سکوٹر کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، اچھا وہاں آ کے اترے تے وہ کہندا صدیق سعید اللہ صدیق لو جی تہاڈا تے کم بن گیا، اچھا تہاڈے کول ہی آ گئے۔ اچھا چنانچہ وہ طائب صاحب جب اندر آئے جی تو آ کے اس شخص نے کان میں کوئی بات کی تو طائب صاحب کی کیفیت عجیب و غریب ہو گئی اور انہوں نے کہا سرور یار مجھے تم گھر چھوڑو۔ اچھا اس سے بات بھی نہیں کی، وہ ان کو گھر لے کے سرور حسین جا کے آرام سے، اور ان کی طبیعت بہت خراب ہو گئی صحیح، یہ ساری بات واقعہ سننے کے بعد۔ اچھا تو وہ واقعہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں خواب میں اور انہوں نے طائب صاحب سے کوئی بات کی ہے تو اس کے بعد وہ چلے گئے۔ جی تو ناظرین ایسی کیفیات اور ایسی باتیں طائب صاحب کی زندگی میں بہت آئیں، اور یہ ایک خاص واقعہ تھا۔ تو طائب صاحب کے حوالے سے ان کی کس کس بات کا ذکر کیا جائے، ان کی کون کون سی یاد کو شیئر کیا جائے، کہاں سے شروع کیا جائے، کہاں سے ختم کیا جائے؟ میری ہمیشہ سے ایک بات رہی ہے، میری رائے رہی ہے یہ کہ اگر طائب صاحب اتنے بڑے انسان نہ ہوتے تو جتنا تاثر ان کی شاعری نے چھوڑا یا ان کے کام نے چھوڑا یا ان کی شخصیت نے چھوڑا، وہ شاید اس طرح سے نہ بن پاتا اگر وہ اتنے بڑے انسان نہ ہوتے۔ آپ کے خیال میں یہ رائے درست ہے؟ یہ بالکل درست، یہ بالکل درست، کہ وہ انسان بہت بہت تھے، بڑے تھے، بہت بڑے۔ یعنی بطور انسان ان وہ کس معراج پہ تھے، یعنی ابھی تک اس فیصلے کو ہم کیسے اس کا فیصلہ کر سکے کہ وہ اتنے بڑے انسان تھے یا اتنے بڑے شاعر تھے یا نعت گو تھے؟ یعنی وہ دونوں سطح پہ ایک مکمل طور طریقے سے اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے نظر آتے، جیسے اللہ بلا تعالیٰ نے شبہ، انہیں بلا شبہ، چنا ہوا ہے کسی بلا کام کے شبہ۔ لیے۔ آپ ان کی کوئی اور چیز سنائیں۔ جی وہ ایک دفعہ وہ کراچی میں ایک مشاعرہ ہو رہا تھا، اچھا مولانا کوثر نیازی اس جلسے کی صدارت کر رہے ہیں۔ اچھا طائب صاحب کا جب نام آیا تو انہوں نے ایک بڑی پرانی نظم تھی ان کی، اچھا، آرزوئے حضوری، واہ وہ سنائی، سبحان اللہ۔ وہ میں سناتا ہوں۔ جی جی لوگ رخصت ہوئے جو حج کے لیے، آئے جلے میری پلک پلک پہ دی، آئے دل میں ہے درد و داغ مہجوری، آہ وہ حرم سے نگاہ کی دوری، نہ زر و سیم ہے نہ جن سے ہنر، آہ صرف شوق سفر ہے برگ سفر، سبحان اللہ۔ اور کس طرح آؤں تیرا گھر دیکھوں، آہ کیسے طیبہ کے بامداد بامداد دیکھوں، دیکھوں۔ رب کعبہ کرم کا طالب ہوں، میں تیری ذات سے مخاطب ہوں، کون ہے جو میری پکار سنے، قصہ چشم اشک بار سنے، آہ سخت مضطر ہوں خالق کونین، آہ ہو میسر زیارت حرمین، گر ملے مجھ کو حاضری کا پیام، آہ چلوں کعبے سے باندھ کر احرام، آہ جب میں باب سلام سے گزروں، آہ خواہش ننگو نام سے گزروں، ننگو آئے جس دم مقام ابراہیم، آہ شوق سے خم کروں سر تسلیم، آہ مجھ کو یارب ہو طوف کعبہ نصیب، اور سنگ اسود بھی ہو لبوں کے قریب، ہو مقدر میں سرخرو ہونا، ملتزم سے لپٹ لپٹ کر رونا، پیاس اپنی بجھاؤں زمزم سے،
بے نیازی ہو کیف سے کم سے، ہو نظر میں حتیم کا اکرام، ہیں جہاں دفن انبیاء کرام، سائی ہو جب مقام صفا و مروہ کی، یاد ہو ہاجرہ کی بے چینی، جب منام قیام ہو میرا، سجدہ شکر کام ہو میرا، عرفات آئے تو وقوف کروں، جبل رحمت کے گھڑی گھڑی دیکھوں، پھر کروں واپسی پہ قربانی، دل کو گرمائے جوش ایمانی، یوں ادا ہو خلیل کی سنت، اس رسول جلیل کی سنت، دل میں ہو جذب حق شاعری کا، جاں سپاری کا جاں نثاری کا، میں بسد عجز و انکسار چلوں، جب سوئے شہر یار چلوں، لے کے انوار گنبد خضرا، جگمگا لوں میں روح کی دنیا، جالیوں سے لپٹ جاؤں، حاضری سے سمٹ جاؤں، پڑھوں سردار انبیاء پہ سلام، پڑھوں اصحاب باصفا پہ سلام، ہوں دعائیں جوار رحمت میں، سجدہ ریزی ریاض جنت میں، میرے مالک میرے سمیع و بصیر، خواب میں دیکھوں اس خواب کی تعبیر۔ جب یہ نظم پڑھی تو کوثر نیازی مائک پہ آئے تو کہنے لگے اس مرتبہ آپ حج پہ میرے ساتھ چلیں گے، سبحان اللہ، آپ تیاری کر لیں۔ اس سے پہلے طیب صاحب ابھی گئے نہیں ہوئے تھے، پہلی مرتبہ۔ چنانچہ جب گھر آئے جی تو ان کی کیفیت ہی عجیب تھی، اچھا پتہ نہیں جی اڑ چلے کرے، اچھا تے وہ پھر آ کے 2 مہینے پچھوں خط آیا اسلام آباد کہ اپنی اصل شناختی کارڈ تے 4 تصویراں تے 4 دستخط کر کے لے آؤ۔ تو وہ اسلام آباد چلے گئے، انہیں اپنا سارا ایک دن دے سارے کاغذ شاغذ بنوا کے لپیٹ کے لفافے پا کے تے نال تاکید کی تھی طائب صاحب آپ نے میرے ساتھ چلنا ہے، مولانا کوثر نیازی نے جی۔ تو انہوں نے کہا کہ سرکار میں نے آپ کے ساتھ نہیں جانا، میں نے بحری جہاز میں جانا۔ اچھا، اس نے کہا سر طائب صاحب بحری جہاز میں اب کون سا زمانہ ہے جانے کا، آپ کس زمانے میں کون سی بات کر رہے ہیں؟ اس نے کہا میں تو بحری جہاز میں جاؤں۔ چنانچہ اس ضد پہ وہ پکے رہے، آئے ٹرین کی سیٹیں بک کرائیں، کراچی گئے 4-5 دن ادھر رہے، یاروں دوستوں سے ملتے رہے، پھر وہ جناب سمندر کے اندر وہ جہاز پہ چلے گئے۔ 11 دن وہ سمندر میں رہے، نمازوں کے وقت میں نمازیں پڑھتے، کھانے کے وقت میں کھانا کھاتے، اس کے بعد وہ اوپر چلے جاتے اور اوپر سمندر ہی سمندر اور پانی ہی پانی، اور وہاں پتہ نہیں کیا رب اسکرین سے باتیں کرتے تھے، سمجھ نہیں آئی۔ اس کے بعد اترے، اس کے بعد حج کیا، اپنا عمرہ کیا، پھر حج کیا، پھر مدینہ منورہ گئے، واپسی پہ آئے تو میں نے انہیں کہا کہ آپ کو کہ یہ کیا بیماری لگی ہوئی تھی، آپ کس زمانے میں کیا بات کر رہے تھے کہ میں نے بحری جہاز پہ جانا ہے؟ کہنے لگے یار میں اپنے آپ نا 11 دن سمندر چ رہ کے تیار کیتا سی اتنے پیش ہونا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے ناظرین، یہ طائب صاحب کی شخصیت ہے اور یہ ان کا کام ہے۔ اور آپ اچھا ان کے آپ کوئی خط کا ذکر کر رہے تھے آف دا اسکرین کے، انہوں نے آپ کو کوئی خط آپ لکھا، وہ کیا بات ہے؟ میں عرض کرتا ہوں ایک اور واقعہ، صوفی افضل فقیر صاحب سے ان کی بڑی گہری دلچسپی تھی، اچھا، دوستی اور آستانے پر بڑے ذوق و شوق سے تشریف لے جاتے۔ ان کے گھر تشریف لائے تو یہ نعت انہوں نے صوفی صاحب کو اس کے بارے میں سنائی اور یہ نعت سنائی، اور اس کے بعد صوفی صاحب نے انہیں حکم فرمایا کہ اس شعر کو اس نعت سے نکال دو، کیونکہ یہ غزل کا شعر ہے۔ وہ شعر تھا ماہ عرب کے آگے تیری بات کیا بنے، اے ماہتاب روپ نہ ہر شب بدل کے آ۔ انہوں نے کہا
یہ نعت کا شعر نہیں ہے، اسی شعر سے نکال دو۔ جی تو انہوں نے کہا کہ حضرت صاحب میں آپ کی بات کبھی نہیں ٹالتا، مگر یہ میرے دل کی آواز ہے، میں نے یہ نہیں نکالنا۔ طائف صاحب نے کہا ہاں، وہ صوفی صاحب نکل گئے۔ 10-12 دن کے بعد آئے سرگی کے وقت، اچھا تو کہا کہ مولانا اس شعر کو نہ نکالنا، کیونکہ رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بڑا پسند فرمایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہاں سے سند ملی اس شعر کو؟ کس اس بارگاہ سے ہی سند جی ملی؟ ہاں جی ہاں جی ہاں جی، بالکل۔ ایک اور واقعہ، جی طاہر صاحب نے مجھے کہا کہ میں نے آج عمرے پہ جانا ہے، تو میں نے انہیں کہا کہ میں آپ کو ایئرپورٹ پہ چھوڑ کے آؤں گا۔ چنانچہ میں گیا، ان کا سامان رکھا، ہاں آپ نے کہا جی جی تو سامان رکھ کے ہم ایئرپورٹ کی طرف چل دیے۔ جی راستے میں میری جیب میں کچھ روپیے تھے، اچھا وہ میں نے نکال کے دے دیے۔ اچھا وہ واپس آ کے اسی طرح وہ روپے میرے گھر دے گئے، اور ساتھ میں ایک رکا لکھ کے دے۔ اچھا وہ رکا میں پڑھ کے سناتا ہوں۔ جی آپ نے جس محبت سے مجھے 4000 روپے کی رقم دی تھی، اس کا اجر آپ کو بارگاہ سمدیت سے یقیناً ملا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یہ رقم سفر سعادت میں میرے لیے تقویت کا موجب رہی، مگر خرچ نہ ہو سکی۔ میں اپنے ایوارڈ کا کچھ حصہ بھی ساتھ لے گیا تھا، لہذا نہایت خوش دلی سے یہ رقم واپس وصول کر رہے۔ شکریہ۔ مجھے اگر کوئی مالی دشواری کسی قدر پیش آئی تو میں آپ سے مالی امداد طلب کرنے میں ذرا بھر آر محسوس نہیں کروں گا۔ بہرحال دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ پہ ایسا مرحلہ نہ لائے، اللہ کریم آپ کی توفیقات میں اضافہ ہو۔ سبحان اللہ۔ خواجہ قطب الدین صاحب نے، فریدی صاحب نے، جی ان کے بارے میں فرمایا، حضرت حفیظ طائب اس صدی کے نعت کے مجدد تھے۔ واہ میں اپنے آپ کو باقاعدہ طور پر ان کا شاگرد تسلیم کرتا ہوں۔ واہ ان کے کلام میں جامعیت بہت ہے۔ انہوں نے حسن کائنات کو، کائنات کی ہر حسین چیز کو سرکار کے حسن کی خیرات سمجھا ہے۔ حضرت حفیظ صاحب نے جو نعتیں مدینہ طیبہ میں لکھی ہیں، ان میں اپنا تخلص استعمال نہیں کیا۔ یہ ادب کی ایسی جہت ہے جس سے ہر شاعر آگاہ نہیں ہے۔ میں ان کی اس جرت کو سلام پیش کرتا ہوں کہ وہ ماہتاب کو عشق رسول کی بنیاد پر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتے ہیں، ماہ عرب کے آگے تیری بات کیا بنے، اے ماہتاب روپ نہ ہر شب بدل کے آ۔ سبحان اللہ۔ یعنی وہ ایسی شخصیت ہے کہ ان کا ہر مکتبہ فکر کے آدمی سے تعلق تھا، ہر سطح کے آدمی سے تعلق تھا، ہر شعبے کے لوگوں سے تعلق تھا ان کا۔ تو نعت خوانان حضرات سے بھی ان کا بہت تعلق رہا۔ اعظم چشتی صاحب کے حوالے سے کوئی ایک مذاق کا واقعہ سننے میں آتا ہے، وہ کیا بات تھی؟ ایک دفعہ طائب صاحب مسجد میں گئے تو وہاں سیڑھیاں ذرا اوپرلی سطح سے پہ تھی، جی تو وہاں سے گرے اور یہ بازو کی یہ ہڈی ٹوٹ گئی۔ جی تو اعظم چشتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی خبر گیری کے لیے گھر تشریف لائے۔ جی تے طائب صاحب نے کہا کہ چشتی صاحب میں اتنے کھلوتا سا تو مسجد تو میں تھلے ڈگ پیا تو میری ہڈی ٹوٹ گئی۔ تو طائب صاحب اعظم چشتی صاحب نے تو کہنے کہ ایسی مسیحتیں جایا کرو۔ اعظم چشتی صاحب کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ وہ کیسے نعت گو اور نعت خوان؟ بہت اچھے نعت خوان، بہت اچھے نعت خوان، بہت اعلیٰ نعت خوان۔ ایک دفعہ طائب صاحب اور میں اور اعظم چشتی صاحب یہ ننکانہ صاحب جا رہے ہیں۔ اچھا جی۔ وہ اس وقت سڑکیں بڑی عجیب و غریب سی جی اور بڑے ڈاکو شاکو رستے ہی پینے، تو وہ رستے جو انہوں نے ڈاکو گڈی روک لی۔ اچھا گڈی روک کے اعظم صاحب نے گیٹ کھولیا، ہاتھ باہر کڑیا، اعظم چشتی، انہوں نے کہا بابا جی سلام، تے تھی جاؤ۔ سبحان اللہ۔ پیر فضل گجراتی رحمۃ اللہ علیہ، طائب صاحب ان سے بہت متاثر تھے۔
ان کی کوئی ملاقاتیں بھی رہی آپس میں؟ بڑی ملاقات، بڑیاں وسیع ملاقات. گجرات ان کی پوسٹنگ تھی طائب صاحب کی، جب یہ وابلہ میں تھے تو ان کی پوسٹنگ گجرات میں تھی، اور زیادہ وقت پیر فضل گجراتی صاحب کے ڈیرے پہ گزرتا تھا. صحیح. تو پیر صاحب سے وہ میرے خیال شاعری سے ان کی متاثر بھی تھے، بڑے ان کو تھے، پنجابی شاعری میں بہت بڑے کوئی واقعہ اگر ان کے حوالے سے آپ کے ذہن میں آ رہا ہو، طائب صاحب کا اور پیر فضل گجراتی صاحب کا، کوئی آپس میں ان کے کوئی تعلق کا یا کوئی خاص بات؟ یا میں آپ کو پیر فضل گجراتی صاحب کی ایک نظم سنانے کی کوشش جی کروں. جی جی ضرور ضرور. اس چن والی پہلی رات کو ایدی 14ویں دی رات ہیٹھا ہیٹھا سبحان ہیٹھا ہیٹھا سبحان ہیٹھا اللہ. ہیٹھا او دے عرش بنی اتے تذکرے نے ایدی زیوی اتے بات ہیٹھا 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 سبحان اللہ. وہ خاص حصہ کوئی کرے روشن واہ. ایدی چن نے ہین کتبین توڑی. آہا اس چن توحید دے چن چاڑے آہا. چڑھ کے بدر توڑی تے ہنین توڑی. کیا بات ہے. ٹھلاں اس دے عام فیضان دیاں سبحان اللہ. مشرق این توڑی مغرب این. سبحان کیسے اللہ. کیسے لفظ کٹ کے لے ہوں مشرق این تے مغرب این. سبحان اللہ. کیا کیسے کیسے اور پیر فضل گجراتی صاحب دی گل کرن لگیے تے مکدی نہیں. ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਸੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਲਫ਼ਜ਼ੀਆਤ, ਤਰਾਕੀਬ, ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਤਾ. ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਗਾਲਬ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ. سبحان اللہ. آپ نے طائب صاحب کی یادوں کو ان کے جانے کے بعد بہت زندہ کیا. ابھی تک آپ ان کی یادوں کو اور ان کے سلسلہ کوئی ان کا سالانہ جو آپ پروگرام کرواتے ہیں، کنونشن، حفیظ طائب کنونشن، گھر میں ان کے حوالے سے کوئی تقریب منعقد کر لیتے ہیں. ان کی یاد کو آپ نے آج تک، یعنی 2004 میں ان کا انتقال ہوا اور 2024 آنے والا ہو گیا، یعنی 20 سال ہونے کو آئے، لیکن آپ نے ان کی کسی شخص کی زندگی میں اس پر اتنا کام نہیں ہوا اور کسی شخص کے جانے کے بعد اس کو اتنا یاد نہیں کیا گیا جتنا طائب صاحب کو یاد کیا گیا. اتنا کسی پہ لکھا نہیں گیا اور اتنا کسی کو یاد نہیں کیا گیا. اور آج تک اگر ان کی یاد زندہ ہے تو اس میں آپ کا بڑا نمایاں کردار ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس حوالے سے آپ کیا اس بارے میں کہتے ہیں؟ میں پہلے ایک بات کروں جی کہ آپ کا بھی بڑا نمایاں کردار ہے طائب صاحب کی زندگی کے بارے میں. یہ ریکارڈ پہ لے لیں آپ. یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے ناظرین کہ مجدد نعت حفیظ طائب رحمۃ اللہ علیہ کے اتنے بڑے بھائی، ان سے چھوٹے تھے لیکن ان کے بہت بڑے بھائی ہیں. اور شیخ ریاض صاحب سے ان کی دوستی بہت میں ایک واقعہ آپ کو سنوں. جی. آپ چھوٹے سے تھے جی اور وہ اسپتال میں تھے جی. اور میں بھی تھا. جی جمعے کا وقت ہے، جی میں جمعہ پڑھنے کے لیے چلا گیا تو طائب صاحب نے مجھے کہا کہ جمعہ پڑھ کے نا آؤندے بھی کھانا شیخ صاحب واسطے بھی تو انہوں دے بیٹے واسطے بھی تے اپنے واسطے بھی میرے واسطے بھی لے کے آ تے غلام رسول چھولیاں والے کو لے کے آ. چنانچہ میں نے جمعہ پڑھا. جمعہ پڑھ کے تو غلام رسول صاحب خود کھایا اور ان سے لے کے سارا مسالہ آیا. تے طائب صاحب میرے سے گرم ہو گئے، تو اتنی دیر لاتی. میں کہا جی میں تو جمعہ پڑھ کے آ ہی گیا، میں تو اور کام کیتا ہی. شیخ صاحب نال پھر اتنے بیٹھ کے انہوں نے کھانا کھاتا. یہ یاداں ساریاں شیخ ریاض صاحب کی. جی ناظرین، بات یہی ہے کہ والد گرامی سے مجھے یاد ہے، چونکہ منہاج صاحب نے ذکر کیا تو میں تھوڑا بتا دوں کہ 1997 میں مجھے طائب صاحب سے اپنی پہلی ملاقات یاد ہے. ہمارے شہر ہارون آباد آئے تھے، ان کے ساتھ شام ایک منائی گئی تھی تو بڑا وہاں پہ ہارون آباد میں ایک جشن کا سما تھا کہ طائب صاحب آ رہے ہیں ہارون آباد. پہلے آئے ہوں گے یا گئے ہوں گے، میرے ذہن میں نہیں آتا کیونکہ اب میں چھوٹا تھا تو مجھے 97 میں ہی یاد ہے کہ ان کے ساتھ شام منائی گئی تھی. تو وہ ہمارے گھر داخل ہو رہے ہیں تو عام طور پہ ایسا ہوتا تھا کہ کوئی مہمان محفل کے سلسلے میں جب بھی آتے تھے تو دروازہ میں کھولتا تھا تو ابو داخل ہو رہے ہیں گھر میں. تو میں نے کہا طائب صاحب کہاں پہ ہیں، کون ہے نا، کدھر ہیں؟ تو ابو ایک دم پیچھے ہوتے ہیں تو طائب صاحب مسکراتے ہوئے گیٹ سے ایسے دروازے سے داخل ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اب میں آ گیا ہوں تو اب آپ مجھے واپس بھیج دیں. تو اسی طرح وہ بات کرتے ہوئے اندر داخل ہو رہے ہیں تو وہ میرے ذہن میں سارا نقشہ اور وہ ساری بات آ گئی.
پھر آخر تک جیسے ان کی زندگی میں میں سمجھتا ہوں کہ میں وہ آخری نسل ہوں جس کو بالکل آغاز میں ان کو دیکھنے کا یعنی ان کو دیکھنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے. وہ ایسے لوگ نہیں آئیں گے اب دوبارہ, کم ہوں گے ایسے لوگ, کمیٹڈ لوگ, چنے ہوئے لوگ جو ہے وہ اب اس دنیا میں کم لوگ ہیں ایسے جو نعت گو بہت ہیں, نعت خوان بہت ہیں, لیکن اب ہر نعت خوان منظور الکونین کی سطح پہ نہیں پہنچ سکتا. وہ چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں, کمیٹڈ لوگ ہوتے ہیں. منظور الکونین صاحب کے حوالے سے آپ کوئی بات کرنا چاہیں؟ منظور الکونین صاحب کا جب آپ نے نام لیا تو میرا دل زندہ ہو گیا. سبحان اللہ. میں ان کے بارے میں کیا بتاؤں, آپ کیا بتاؤں. سبحان اللہ. ایک دفعہ طائب صاحب اور وہ راول پنڈی سے بیٹھے اور گجرا والے طائب صاحب نے اترنا تھا, اور گاڑی میں طائب صاحب روتے ہی رہے. سبحان اللہ. یہ منظور الکونین صاحب نے مجھے بات بتائی. سبحان اللہ. جی وہ اکثر اس ٹرین کے سفر کا ذکر کرتے ہوتے تھے. انہوں نے اپنی ایک کتاب کا انتصاب آپ کے نام کیا ہوا ہے, اور اس میں آپ پہ پوری نظم انہوں نے لکھی ہوئی ہے کہ مجید منہاس انس کا پیکر میرا برادر. تو انہوں نے اس پہ آپ کو بھی اپنی زندگی میں بڑا انہوں نے اس حوالے سے بات کی ہوئی ہے. اور آپ کا ایک جملہ جو ڈاکٹر اجمل نیازی بہت کہا کرتے تھے اکثر اپنی تقاریب میں کہ جب ان کے وصال پہ جو بات آپ نے کی تھی کہ وہ کسی نے پوچھا کہ آپ ان سے, وہ آپ کے بڑے بھائی تھے, یہ کیا بات ہے؟ یہ ڈاکٹر اجمل نیازی صاحب جب میں میت لے کے قبرستان پہنچا نا, جی سب سے پہلے آدمی مجھے ڈاکٹر اجمل نیازی نے ویلکم کیا. جی. اور اس نے کہا طائب صاحب تو بڑے سن. میں کہ وہ بہت بڑے سن. سبحان اللہ. وہ اس بات کا بڑا ذکر کیا کرتے تھے. طائب صاحب نے روحانی طور پہ تو وہ بڑی نسبتوں والے تھے, ان کو بڑی نسبتیں حاصل تھی, لیکن بظاہر کسی کی بیعت کی تھی؟ بات یہ ہے, میں اور طائب صاحب ایک دن پوری رات صوفی افضل فقیر صاحب کے ڈیرے پہ, پوری رات. اچھا. تے مینوں انج لگدا سی کہ طائب صاحب انہاں دی بیعت واسطے آئے. اچھا. تے انہاں دا کوئی امتحان ہو رہا ہے کہ اس امتحان تے پورے نہیں پہ اتر رہے. اچھا. او دے بعد پھر ابا جی دی بیعت کیتی طائب صاحب. اچھا. کون سی ایسی شخصیات جن کے ساتھ طائب صاحب کا بہت وقت گزرا, یا ان کے معاصرین میں جو موجود لوگ ہیں ان میں سے کس کے ساتھ وہ زیادہ وقت ان کا, یا کس کے ساتھ ان کا زیادہ تعلق خورشید تھا؟ رضوی صاحب, جی. ڈاکٹر خواجہ زکریا صاحب, جی. اور امجد اسلام امجد صاحب, وہ اس وقت ہمارے نہیں ہیں. ہاں بالکل, امجد صاحب کے ساتھ ان کا تعلق تھا. صحیح. سنک جائے باد رحمت سنک جائے, وادی جاں مہک جائے. واہ سبحان اللہ. جب چڑھے بات نطق حضرت کی, غنچہ فن چٹک. سبحان اللہ. ماہ طیبہ کا جب خیال آئے, شب ہجراں چمک. شب ہجراں چمک جائے. جب سمائے نظر میں وہ پیکر, ذہن میرا دھمک جائے. فیض چشم حضور کیا کہنا. سبحان اللہ. ساغر دل جھلک. کیا بات ہے. نام پاک ان کا ہو لبوں سے سبحان اللہ. لبوں سے ادا, شہد گویا ٹپک جائے. سبحان اللہ. عرض دل سے اٹھے نوائے درود, سبحان اللہ. گونج اس کی فلک جائے. سبحان اللہ. رہنما گر نہ ہو وہ سیرت پاک, ہر مسافر بھٹک جائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. چشم سرکار گر نہ ہو نگراں. اللہ. نسل آدم بہک جائے. کون وہ فرد ہے کہ جس کے لیے دل فطرت دھڑک جائے. سبحان اللہ. مطلع کائنات پر طائب, نور کس کا جھلک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جی ناظرین, طائب صاحب کی یادوں کا تذکرہ ہوا, ان کی باتیں ہوئیں, ان کی نعتیں پڑھی گئیں, ان کی کن شخصیات سے تعلق تھا, کن شخصیات سے انہوں نے فیض حاصل کیا, کن شخصیات, اب ان کا فیض کہاں تک پہنچا. تو یہ پورا عہد, یہ دور نعت کا دور, احمد ندیم قاسمی صاحب نے
کہا کہ یہ دور حفیظ طیب کا دور ہے، اور ہم جو کبھی کبھار نعت کہہ لیتے ہیں دراصل اس کے مقلد ہیں، اور ان کے اس دور میں جتنے غزل گو تھے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن سے پہلی نعت حفیظ طیب صاحب نے کہلوائی۔ امجد اسلام امجد صاحب نے بھی زندگی کے آخری ایام میں جب دربار رسالت میں حاضر تھے تو وہاں پر یہ بات گنبد خضرا کے سامنے کی کہ مجھ سے پہلی نعت حفیظ طیب نے لکھوائی۔ ویڈیو وہ بڑی سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی۔ خالد احمد صاحب، نجیب احمد صاحب اور عطا اللہ قاسمی صاحب، یعنی بڑے لوگوں سے طیب صاحب نے پہلے نعت لکھوائی۔ تحریک دینے والے آدمی تھے، متحرک کر دیتے تھے، تو ایسے لوگ اب کم ہیں معاشرے میں۔ ہمارا ایک سلسلہ جو ہم چونکہ یہ پہلا پروگرام ہے تو اسی سے شروع کر رہے ہیں کہ سوال جواب ہوگے، میں کچھ سوال پوچھوں گا، آپ نے ان میں سے ایک جواب دینا، اور وہ ریپڈ فائر اس کو کہتے ہیں، ریپڈ فائر کی شکل میں جو ہے نا وہ ہوگا۔ تو میں کچھ سوال پوچھتا ہوں، آپ نے اس کا جواب دینا ہے۔ گھر یا گھر سے باہر؟ نہیں، گھر۔ گھر۔ بیگم کے ہاتھ کا کھانا یا باہر کا کھانا؟ نہیں، بیگم کے ہاتھ کا کھانا پہلے تو کھاتے تھے، اب بہو کے ہاتھ کا کھانا۔ اچھا صحیح۔ کتاب یا موبائل؟ کتاب۔ غالب یا اقبال؟ اقبال۔ اچھا۔ اقبال تو اقبال ہے۔ چائے یا کافی؟ چائے۔ پرفیوم یا عطر؟ عطر۔ بائی ایئر یا بائی روڈ؟ بائی ایئر۔ بائی ایئر، صحیح۔ ماضی یا مستقبل؟ ماضی۔ سپورٹس یا سیر و تفریح؟ سیر و تفریح۔ ماشاء اللہ۔ بہار یا خزاں؟ بہار۔ شہرت یا معیار؟ معیار۔ لیڈر اور فالو؟ فالو۔ فیملی اور فرینڈ؟ فیملی۔ غزل یا قوالی؟ غزل۔ افتخار عارف یا امجد اسلام امجد؟ افتخار عارف۔ افتخار عارف۔ اور آخری سوال، ایک شادی یا ایک سے زیادہ شادی؟ نہیں جی، اللہ کا فضل ہے، ایک شادی وہ بھی نب جائے تو اللہ کا شکر ہے۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف جی، لائے، مہربانی۔ بہت باتیں ہوئی، بڑی یادوں کا تذکرہ ہوا، اور یہ پہلا پروگرام تھا۔ مینوں تو خوشی ہوئی ہے کہ تھوڑے اتنا وقت گزرے۔ ناظرین، یہ پہلا پروگرام تھا گھر یاد رہے کا۔ انشاءاللہ یہ پروگرام ہر بدھ اور ہفتے کی رات، جیسے میں نے آغاز میں بتایا، آپ میرے ساتھ 8 بجے ارسلان احمد ارسل آفیشیل یوٹیوب چینل پر دیکھیں گے۔ اگلے پروگرام میں ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔